अल्हम्दुलिल्लाह कफ़ा व सलामुन अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा खुसूसन अला सय्यिदिर रुसुल व ख़ातमिल अंबिया अम्मा बाद औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मुअज़्ज़िज़ सामीईन और नाज़रीन किराम, मेरा आज का टॉपिक ये है कि मुसलमान बेहतर हैं या इसराइल बेहतर हैं। मेरे थंबनेल पर लिखा है कि मैं तो कहता हूं कि इसराइल बेहतर हैं, लेकिन क्यों? आइए सुनते हैं। मुअज़्ज़िज़ नाज़रीन, अगर देखा जाए तो हम ये दावा करते हैं कि हम मुसलमान हैं और सैयदुल मुरसलीन हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पैरोकार हैं, उनके फॉलोअर्स हैं, उनके मानने वाले हैं। मेरी ये आज की वीडियो सिर्फ इस टॉपिक पर होगी कि फैसला मैं आपके हाथ में दूंगा। मैं सिर्फ वजाहत आपके सामने रखूंगा। इस बात का फैसला कि हम बेहतर हैं या मुसलमान बेहतर हैं या इसराइल बेहतर हैं, इसका फैसला आपके हाथ में दूंगा। मैं सिर्फ वजाहत आपके सामने रखूंगा। हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का लाया हुआ दीन अगर देखा जाए और पढ़ा जाए तो हम उस पर पूरे उतरते हैं। मोहम्मदुर रसूलुल्लाह जो हम कहते हैं, ला इलाहा इल्लल्लाह के साथ जो हम मोहम्मदुर रसूलुल्लाह कहते हैं, क्या सिर्फ ये बात सिर्फ कहने तक महदूद है कि बस कहो और आप बेहतर हो? मोहम्मदुर रसूलुल्लाह की मानी किया है, मोहम्मदुर रसूलुल्लाह का मकसद किया है। मोहम्मदुर रसूलुल्लाह जब आप मानते हो तो ये आपसे मांगता किया है। हम इसराइल को क्यों बुरे समझते हैं? क्यों बुरे समझते हैं? तौरात मानते हैं, अल्लाह को मानते हैं, सैयदना मूसा अलैहिस्सलाम को मानते हैं, लेकिन हम उसको बुरे समझते हैं। क्यों? इसलिए कि वो खंजीर का गोश्त खाते हैं, इसलिए कि वो शराब पीते हैं। खंजीर का गोश्त, इसराइल खंजीर के गोश्त को हलाल समझते हैं और मुसलमान अपने मुसलमान भाई की गोश्त को हलाल समझता है। अब फैसला आपके हाथ में है मेरे मुसलमान भाई। मुसलमान भाई की गोश्त को कैसे हलाल समझता है? हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि अल गीबत अशद्दु मिनज़ ज़िना। एक ये बात है कि गीबत ज़िना से सख्त है। दूसरी जगह हदीस शरीफ का एक मफहूम है, रमजान में रोजों में हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा में से किसी ने किसी का गीबत किया तो हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि आप लोगों का गीबत तो आप लोगों का रोजा तो खुल गया, टूट गई आपकी रोजा। वो हैरान हो गए कि कैसे हमारी रोजा टूट गया। हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक बर्तन मंगवाया और सहाबा के सामने पेश किया और सहाबा से कहा कि अपने मुंह में उंगली दे दो, इसमें उल्टियां करो। जब उन्होंने उस बर्तन में उल्टियां की तो उसकी पेट से गोश्त निकल आया। हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि आपने अपने भाई का गोश्त खाया था, इस वजह से आपका रोजा टूट गया था। अब इसराइल खंजीर के गोश्त को हलाल समझते हैं और मुसलमान की गोश्त को हलाल समझता है। फैसला आपके हाथ में है। पूरी जिंदगी, मेरा तकरीबन 40-45 साल उम्र है, पूरी जिंदगी मैंने किसी से नहीं सुना कि किसी यहूदी ने किसी यहूदी की टांगों को खींचा हो। लेकिन आपके पास भी ये मिसाल है मुसलमानों में। मुसलमान की टांगों को नहीं खींचता। पूरी जिंदगी मैंने 40-45 साल में कभी यह नहीं सुना कि किसी यहूदी ने
آپ نے کسی یہودی عالم کی توہین کی ہو، اور آپ نے دیکھا ہوگا ہم اپنے علماء کی ساروں کو کتوں کی دھڑ پر لگا دیتے ہیں سیاسی مخالفت کی وجہ سے. بولو، فیصلہ آپ کے ہاتھ میں ہے. اسرائیل اس سے تباہ ہو جائے کہ ایک حاجی صاحب آواز دیتے ہیں مسجد میں، جماعت کی نماز سے جب سلام پھیر جاتا ہے تو ایک حاجی صاحب آواز دیتے ہیں کہ مولانا صاحب دعا کرو کہ اللہ پاک اسرائیل کو تباہ کر دے، اور اس حاجی صاحب کا کام کیا ہوتا ہے سود. اس حاجی صاحب کا کام کیا ہوتا ہے ظاہر اندوزی. اس حاجی صاحب کا کام کیا ہوتا ہے ملاوٹ. ایک طرف جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صاف صاف الفاظ میں کہا ہے کہ جس نے ملاوٹ کی وہ میرا امتی نہیں ہے. اور آج آپ نکلو اپنے بازار میں 95% اشیاء خوردنوش کا اشیاء آپ کو ملاوٹ والا ملے گا. مسلمانوں کے پروڈکٹس، مسلمانوں کے پروڈکٹس آپ کو 95% ملاوٹ والے ملیں گے. ان اسرائیل کے پروڈکٹس جس کا ہم آج وویلا کرتے ہیں، یہ جنگ جب شروع ہو گئی تو پرنٹ میڈیا پر اور الیکٹرانک میڈیا پر بہت سے لوگوں نے یہ وویلا کر دیا کہ ان کے پروڈکٹس کی بائیکاٹ کرو، ان کی پروڈکٹس کی بائیکاٹ کرو اور اپنے مسلمانوں کی ملاوٹ والے پروڈکٹس کو استعمال کرو. حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں یہ تعلیم دیا تھا. محمد رسول اللہ کا مقصد یہ جو زندگی ہم گزارتے ہیں، کس زبان سے آپ کہتے ہیں کہ میں اسرائیل سے اچھا ہوں؟ کس منہ سے آپ کہتے ہیں کہ میں اسرائیل سے اچھا ہوں یا اسرائیل سے بہتر ہوں؟ ہم نے تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بتایا ہوا دین پیچھے پھینکا ہے. ہم تو علماء کے بارے میں نزیبا جملے کسنے میں نہیں تھکتے. ہم تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنتوں پر شرم محسوس کرتے ہیں. حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو زندگی ہمیں بتائی تھی ہم اس پر شرم محسوس کرتے ہیں. تو کس زبان سے اور کس منہ سے ہم کہتے ہیں کہ اسرائیل ہم سے بدتر ہیں اور ہم اسرائیل سے بہتر ہیں؟ اپنی سوسائٹی میں دیکھو، جب رمضان شریف آتا ہے تو رمضان شریف سے ایک ماہ پہلے ہمارے حاجی صاحبان اور ہمارا دیندار طبقہ جو مسجد میں پہلے صاف میں امام کے پیچھے کھڑے ہو جاتے ہیں، وہ طبقہ ظاہر اندوزی کرنا شروع کر دیتے ہیں. کیوں؟ اوپر سے کہتے کیا ہے؟ اوپر سے کہتے ہیں کہ رمضان پیسے کمانے کا سیزن ہے. ہر وہ چیز جو کھانے پینے میں استعمال کی جاتی ہے وہ ہمارے ہاں رمضان مبارک میں مہنگا ہو جاتا ہے. مسلمانوں کے معاشرے میں اسرائیل بھی روزے رکھتے ہیں، پوچھ لیں. جب اسرائیلوں کا روزے ہوتے ہیں تو اس دن اس روزوں کے دوران اسرائیلیوں کی ہر دکان پر ہر پروڈکٹ فری ملتا ہے. آپ بھی روزے رکھتے ہیں، میں بھی روزے رکھتا ہوں، لیکن روزوں کے لیے کون سی تیاری کرتا ہوں؟ رمضان شریف میں جب اس طریقے سے میں پیسے کما لیتا ہوں تو اس پیسوں پر میں حج کے لیے چلا جاتا ہوں کہ اب میں حج مجھ پر فرض ہو گیا. حج کرنا چاہیے. فیصلہ آپ کے ہاتھ میں ہے. جو بھی میرا یہ ویڈیو دیکھتا ہے فیصلہ اس کے ہاتھ میں ہے کہ مسلمان بہتر ہے یا اسرائیل. مسلمان صرف ایک ہی صورت میں بہتر ہے کہ اگر وہ 100% حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بتائی ہوئی زندگی کو فالو کرتے ہیں تو بہتر ہے. لیکن ہم کرتے ہیں؟ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کو ہم فالو کرتے ہیں؟ ہمارے پاس تو یہ حال ہے کہ ساگے بھائی ہوں، ساگے بھائی ایک ماں سے پیدا ہوئے ہوں، لیکن ایک بھائی تھوڑا زیادہ پیسے کماتا ہے اور ایک بھائی غریب ہے.
جو غریب بھائی ہے نا، یہ تھوڑا زیادہ پیسے کمانے والا بھائی اس غریب بھائی کی وجہ سے آرام سے نہیں بیٹھ سکتا. یہ غریب بھائی اس کے لیے طرح طرح کی منصوبے بنا دیتا ہے اس کی ٹانگوں کو کھینچنے کے لیے. ہے مسلمان، محمد رسول اللہ کہنے والا ہے، یہ کہتا بھی ہے کہ میں اسرائیل سے اچھا ہوں. اپنے آس پاس کی سوسائٹی میں دیکھو، 40-45 سال کی زندگی میں نے کبھی کسی سے نہیں سنا کہ کسی یہودی نے کسی یہودی کی مال کو لوٹا ہو. آج آپ چلے جائیں اپنے علاقے کی پولیس اسٹیشن میں، وہاں پر رجسٹرڈ کیسز دیکھ لیں، ہزاروں کیسز آپ کو ایک ماہ کے ملیں گے کہ مسلمان نے مسلمان کی مال پر ڈاکہ ڈالا ہے. یہودی کی مال کو نہیں لوٹتا. یہودی کی عزت کا دشمن نہیں ہوتا. مسلمان قسم سے کہو کہ آج مسلمان کا عزت مسلمان سے محفوظ ہے. کس منہ سے آپ کہتے ہیں کہ میں اسرائیل سے اچھا ہوں؟ پچھلے دنوں ایک مولانا صاحب کی ویڈیو دیکھی کہ امریکہ سے ایک یہودی منصبدار عہدیدار، بڑا عہدیدار اسرائیلی وزیر اعظم کے پاس آیا ہے اور اسے کہا ہے کہ میں اپنے عہدے کی بیس پر آپ کے پاس نہیں آیا، بلکہ یہودی بن کر آپ کے پاس آیا ہوں. اور ہم میں حماس کی قیادت کے ساتھ کتنے مسلمان مل گئے آج تک؟ کل یا پرسوں میں نے دیکھ لیا کہ مولانا فضل الرحمان گیا قطر میں حماس کی قیادت کے ساتھ ملنے کے لیے. پوری دنیا میں یہی ایک فضل الرحمان مسلمان ہے. میرا یہ ویڈیو سیاسی نہیں ہے، کوئی بھی اس کو سیاسی رنگ نہ دے. میں ایک عام جرنل بات کہہ دیتا ہوں، دل کی جلن کی وجہ سے کہہ دیتا ہوں. یہ غیر جو آج ہم پر اتنے جپٹ پڑے، کیوں جپٹ پڑے؟ ہم فرقوں میں تقسیم ہو گئے. ہم علماء پر تانے کستے ہیں اور طنزیہ جملے اس پر کستے ہیں، اپنے ہی علماء پر، یا سیاسی مخالفت کی وجہ سے اور یا حق اور سچ بیانات کی وجہ سے. ہم نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بتائی ہوئی زندگی کو علماء کے لیے خاص کی ہے. لمبی داڑھی، پگڑی باندھنا اور سنت کے مطابق زندگی گزارنا، یہ ہم نے علماء کے لیے خاص کیا ہے، علماء کے لیے خاص ہے. محمد الرسول اللہ تو آپ نے بھی کہہ دیا ہے. اب بھی آپ نے آپ کو پکا ٹکا مسلمان سمجھتے ہو، لیکن افسوس کی بات ہے کہ 60 سال کی عمر میں بھی آپ کو اپنے نماز کا ترجمہ نہیں آتا. پہلے تو پڑھتے نہیں، اور اگر پڑھتے ہیں تو آپ کو یہ پتہ نہیں ہے کہ یہ جو 5 وقت میں اپنے رب کے سامنے کھڑا ہو جاتا ہوں، یہ میں کیا کہتا ہوں اپنے رب کے سامنے؟ فرائض یا واجبات یا مستحبات یا مکروہات اپنے نماز کا، یہ تو بڑی دور کی بات ہے. یہ پتہ نہیں ہے کہ میں اپنے رب کے سامنے جو کھڑا ہو جاتا ہوں، یہ میں کیا کہہ دیتا ہوں. اوپر سے ستم ظریف یہ ہے کہ آپ کہتے ہیں کہ میں اسرائیل سے اچھا ہوں، بہتر ہوں اسرائیل سے. جہاں بھی مسلمان کو موقع ملا ہے، جہاں بھی مسلمان کو موقع ملا ہے، مسلمان کی عزت کو نہیں چھوڑتا، مسلمان کی مال کو نہیں چھوڑتا، مسلمان کی ابرو کو نہیں چھوڑتا. الا ماشاء اللہ ہوں کہ کچھ اچھے لوگ، لیکن ہزاروں میں ایک، سینکڑوں میں بھی نہیں، ہزاروں میں ایک ہوں گے. اسلام کا ترجمہ یہ ہے.
لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کہنے کا مقصد یہ ہے؟ آج اپنے بازار میں نکل جائیں، آج اپنے بازار میں نکل جائیں، ہمارا مسلمان مرد جب اپنی عورت کے ساتھ ہوتا ہے تو وہ مردوں کو دیکھتا ہے، جب اپنی عورت کے ساتھ ہوتا ہے یا اپنی بیوی کے ساتھ یا اپنی بیٹی کے ساتھ یا اپنی بہو کے ساتھ یا اپنی بہن کے ساتھ، جب بازار میں اپنی عورت کے ساتھ ہوتا ہے تو مردوں کو دیکھتا ہے، مسلمان مرد، اور جب اکیلا ہوتا ہے تو عورتوں کو دیکھتا ہے۔ کیوں؟ جب اپنی عورت کے ساتھ ہوتا ہے تو مردوں کو اس لیے دیکھتا ہے کہ یہ مرد میری عورت کو دیکھتا ہے کہ نہیں، اور جب اکیلا ہوتا ہے تو عورتوں کو اس لیے دیکھتا ہے کہ اپنا جو غلاظت ہے نا اس نظر سے دیکھتا ہے، پھر اس میں غیرت نہیں ہوتی۔ دوسرے کی ماں بہن تو دوسرے کی ماں بہن ہے، وہ تو اپنی نہیں ہے۔ اپنے معاشرے کو سوچیں، اپنے معاشرے کو ٹٹولیں، پھر فیصلہ کریں کہ مسلمان بہتر ہے یا اسرائیل۔ دودھ جیسے مقدس مشروب کو بھی ہم نے ملاوٹ کے بغیر نہیں چھوڑا۔ دودھ اسلام میں اور پوری دنیا میں تقریباً مقدس مشروب سمجھا جاتا ہے۔ جب حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود فرمایا ہے کہ آپ میرے امتی نہیں ہو، تو آپ کیسے کہہ سکتے ہو کہ میں اسرائیل سے بہتر ہوں؟ غیبت، جو پہلے عرض کیا کہ الغیبت اشد من الزنا، جو پہلے عرض کیا کہ مسلمان بھائی کی گوشت کھانے کے برابر ہے، یہ ہم اپنے مسجد سے مقدس جگہ کوئی دنیا میں اور ہے؟ اپنے مساجد میں بھی ہم غیبت کو نہیں چھوڑتے، اور یہ مسلمان کہتا ہے کہ میں اسرائیل سے بہتر ہوں۔ وہ خنزیر کھاتے ہیں اور آپ مسلمان بھائی کا گوشت کھاتے ہو۔ بولو کس زبان سے آپ کہہ سکتے ہو، کس منہ سے کہہ سکتے ہو کہ میں اسرائیل سے بہتر ہوں؟ دبئی میں ایک دفعہ ایک بھائی کے ساتھ بات ہو رہی تھی تو اس قسم کی باتیں شروع ہونے لگے۔ دبئی کا معاشرہ تھوڑا بگڑی ہوئی ہے، تو انہوں نے کہہ دیا کہ مولانا صاحب ہم صحابہ جیسے نہیں بن سکتے۔ اگر ہم صحابہ جیسے نہیں بن سکتے تو اللہ رب العزت نے ہمیں حکم کیوں دیا قرآن کریم میں؟ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسُ، وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسُ، کما امن الناس کا مقصد کیا ہے؟ ایسا ایمان لے آؤ جیسے کہ لوگوں نے ایمان لایا ہے، ترجمہ اس کا یہ ہے۔ کون سے لوگوں نے ایمان لایا ہے؟ صحابہ نے۔ اگر ہم صحابہ جیسے ایمان نہیں لا سکتے تو نعوذ باللہ من ذالک اللہ پاک نے ہمارے ساتھ ظلم کیا ہے کہ یہ قرآن ہمارے لیے نازل فرمایا ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو زندگی گزارنے کا طریقہ بتائی ہے، انہوں نے ہمارے ساتھ ظلم کیا ہے۔ میں الحمدللہ ایک قرآن اور حدیث کا فالوور ہوں اور فقہ حنفیہ کا فالوور ہوں۔ میرے اس بیان کے بعد اور اس ویڈیو دیکھنے کے بعد شاید بہت سے لوگ مجھ پر فتوے لگا رہے ہیں کفر کے، اس لیے کہ اور تو ہمارے لوگوں کا بس چلتا نہیں، بس کفر کا فتوہ ٹونک دیتے ہیں۔ لیکن اس میں سے کسی قسم کا کوئی پرواہ کرنے کے علاوہ دل کی جلن کی وجہ سے یہ ریکارڈ کر رہا ہوں کہ ہم کس طرف چلے گئے۔ ہمارا ایمان یہاں تک محدود ہو گیا کہ ایک چیز آپ کے سامنے موبائل میں آیا، فیس بک میں یا یوٹیوب میں یا سوشل میڈیا پر جہاں بھی، اللہ کا نام تھا یا حدیث تھا یا اور آپ نے شیئر کر دیا، بس آپ نے جنت کما لیا۔
حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک ضبط حیات بیان فرمایا ہے. 23 سال انہوں نے ایک محنت کی ہے اپنی امت کو سنوارنے کے لیے، اور وہ اپنی امت کو سکھانے کے لیے انہوں نے 23 سال میں اور کوئی کام بھی نہیں کیا، صرف اور صرف اللہ پاک سے تعلق بنانے کے طریقے بتائے. ہمارا تعلق کس کے ساتھ بن گیا؟ نوٹوں کے ساتھ، پیسے کمانے کے ساتھ. ہم نے اور اسرائیل میں فرق کیا ہے؟ وہ بھی پیسے کمانے کے لیے زندگی گزارتے ہیں اور ہم بھی پیسے کمانے کے لیے زندگی گزارتے ہیں. ایک وقت تھا جب مسلمان کا اللہ کے ساتھ تعلق تھا، ایک وقت تھا جب مسلمان حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بتائی ہوئی زندگی کو ایک نمبر پر رکھتا تھا. اس وقت پوری دنیا پر مسلمانوں کی حکمرانی تھی. اور آج تو ہم اس میں لگے ہوئے ہیں کہ میں تو بالکل ٹھیک ٹھاک ہوں، میں تو فرشتہ ہوں، میں تو آسمان سے اترا ہوں، یہ فلانا ٹھیک نہیں ہے، یہ ٹھیک ہو جائے. اپنے گریبان میں جھانکنا مسلمانوں نے چھوڑ دیا. اب اسرائیل کے پروڈکٹس، خوردنوش کے پروڈکٹس ہمارے پاکستان میں بھی ملتے ہیں. سوشل میڈیا پر ایک وویلا شروع ہو گیا کہ اس پروڈکٹس کا بائیکاٹ کیا جائے. میں یہ نہیں کہتا کہ بائیکاٹ نہ کیا جائے، لیکن آپ کے پاس اس معیار سے بہتر ہونا تو یہ چاہیے کہ اسرائیل نے جو اپنے پروڈکٹس کا معیار بنایا ہے، جو کوالٹی بنائی ہے، آپ مسلمان ہو، آپ اسرائیل سے بہتر ہو، تو آپ کی پروڈکٹس کی کوالٹی اس کی پروڈکٹس کی کوالٹی سے بہتر ہونی چاہیے. لیکن اس کے مقابلے میں آپ اپنی کوالٹی پیش کرو. معیار کیسا ہے آپ کا؟ اب کیسے بائیکاٹ کریں گے ان کے پروڈکٹ سے کہ آپ کے پاس تو ایسا چیز ہے ہی نہیں جس میں ملاوٹ نہ ہو، ایسی چیز ہے ہی نہیں جس کی کوالٹی ٹھیک ہو. اور دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم اسرائیل سے بہتر ہیں. بے شک کہ اس کا دین منسوخ ہو چکا ہے. لیکن آپ کا دین جو منسوخ نہیں ہو چکا، جو منسوخ نہیں ہے آپ کا دین، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا لایا ہوا دین، اس کے ساتھ آپ نے کیا کر دیا، کتنا ظلم کیا اس اسلام کے ساتھ. ایک نمبر ظالم تو آپ ہیں. آپ غیروں کے سامنے رول ماڈل پیش ہی نہیں کر سکتے اپنے اسلام کا، ماڈل پیش ہی نہیں کر سکتے. آپ کیا پیش کریں گے؟ پوری دنیا میں کوئی سٹیٹ پیش کر سکتے ہیں آپ اسلامک جو 100% اسلامک ہو؟ نہیں پیش کر سکتے. ایک مرد مجاہد 1996 میں اٹھ گیا، ایک مرد مجاہد، پوری دنیا اکٹھی ہو گئی، لیکن حقیقی معنی میں وہ مرد مجاہد تھا. 46 ممالک کو پیچھے دھکیل دیا، 46 ممالک کو. ہم بھی رول ماڈل پیش کر سکتے ہیں. یہ اسلام صرف ایک آدمی کے لیے ہے. حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بعثت صرف ایک آدمی کے لیے ہوئی تھی. مولانا فضل الرحمان سے لوگ شریعت مانگتے ہیں. ہم جب کسی سے بات کرتے ہیں نا، میں سیاسی آدمی نہیں ہوں، لیکن اچھے لوگوں کا قائل ہوں، بہترین لوگوں کا قائل ہوں.
جب ہم کسی سے بات کرتے ہیں نا تو وہ کہتے ہیں کہ مولانا فضل الرحمان نے آج تک کون سا شریعت بنا کر دیا ہمیں؟ تو میں کہتا ہوں کہ آپ نے کون سا ووٹ دیا ہے آپ اس کو؟ کون سا پاور دیا ہے آپ نے اس کو؟ ووٹس نہیں دیتے اور شریعت ہم ان سے مانگتے ہیں. اکثریت اس کو نہیں دیتے لیکن شریعت ان سے مانگتے ہیں. شریعت نہ صحیح، جمہوریت صحیح، لیکن اپنی قبلت تو درست کرو. اپنے دل اور دماغ کی زاویہ تو 90 درجے سینٹی گریڈ پر کڑا کر دو. میرا دل اور میرا دماغ ذات باری تعالیٰ سے کتنے متاثر ہیں. مسلمانوں کا تو یہ حال ہے کہ اس کو تو نماز میں بھی اللہ یاد نہیں آتا. مسلمانوں کا تو یہ حال ہے کہ وہ محمد الرسول اللہ کی سنتوں پر مسخرے کرتے ہیں، مذاق اڑاتے ہیں سنتوں کا. سنت والی زندگی کا مذاق اڑاتے ہیں. مسلمان محمد الرسول اللہ کے ماننے والے، اور اوپر سے یہی مسلمان کہتے ہیں کہ میں اسرائیل سے بہتر ہوں. کیسے بہتر ہو؟ اگر آپ واقعی میں محمد الرسول اللہ کے فالوور بن گئے، آپ کا اٹھنا، آپ کا بیٹھنا، آپ کا چلنا، آپ کا پھرنا، آپ کا بولنا، آپ کا سوچنا، یہ سب کچھ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق ہو گیا. تو آپ صرف اسرائیل سے بہتر نہیں ہیں. اللہ کی قسم، آپ کو اللہ پاک نے خلافت کا خطاب کیا ہے. وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خلیفہ. کسی انسان نے نہیں، خالق کے کائنات نے خود براہ راست خلافت کا خطاب کیا ہے، خلافت سے مخاطب کیا ہے آپ کو. لیکن کب؟ ایسے کہ جہاں آپ کا دل کرے وہاں آپ مسلمان ہو، اور جہاں دل نہ کرے وہاں مسلمان نہ ہو. جہاں آپ کو فائدہ ہو وہاں اسلام، اور جہاں نقصان ہو وہاں اپنی مرضی. اگر آپ کو فائدہ ہو تب بھی اسلام، اور اگر آپ کو نقصان ہو تب بھی اسلام. اگر آپ کے پاس صحت ہے تب بھی اسلام، اگر آپ کے پاس بیماری ہے تب بھی اسلام. اگر آپ کے پاس دولت ہے تب بھی اسلام، اگر آپ کے پاس غربت ہے تب بھی اسلام. صبح اور شام 24 گھنٹے میں جب ایک پل کے برابر بھی آپ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ جو تقاضا کرتا ہے، اس تقاضے کے بغیر آپ زندگی نہیں گزاریں گے. 24 گھنٹے میں اس تقاضے کے مطابق زندگی گزاریں گے تو تب آپ کو خالق کائنات نے خلیفۃ الارض کا خطاب کیا ہے. اور اگر آپ اپنی مرضی کی زندگی گزارتے ہو تو جانتے ہو پھر کس چیز کا خطاب کیا ہے؟ اولئک کالانعام بل ہم اضل، کہ یہ جانوروں کی مثال رکھتے ہیں بلکہ جانوروں سے بھی بدتر. تو میرے محترم بھائی اور دوستو، میرے ان چند باتوں کا مقصد یہ تھا کہ ہم تب کہہ سکتے ہیں کہ اسرائیل ہم سے برے ہیں کہ ہم خود اپنی قبلت تو درست کریں. اگر ہماری اپنی قبلت درست نہیں ہے تو کس زبان سے اور کس منہ سے ہم کہہ سکتے ہیں کہ ہم اسرائیل سے بہتر ہیں؟ سب سے پہلے تو جنگ اپنے مسلمانوں کے ساتھ کرنا چاہیے. سب سے پہلے تو جنگ اپنے آپ کے ساتھ کرنا چاہیے. جب اپنا قبلہ درست ہو جائے تو تب دیکھیں گے. باتوں کو زیادہ لمبا کرنا مناسب نہیں سمجھتا. یہ چند باتیں آپ کے سامنے پیش کیے
میرا کمنٹ سیکشن آپ کے سامنے موجود ہے یوٹیوب میں، آپ اپنی رائے لکھ سکتے ہیں کمنٹ میں، اپنی بات کر سکتے ہیں۔ اگر میں نے کچھ غلط بولا ہو یا غلط کہا ہو تو آپ کہہ سکتے ہیں مجھے، اور اگر غلط نہ کہا ہو اور غلط نہ بولا ہو اور غلط نہ سوچا ہو تو خدا را میرے ان باتوں پر سوچیں اور اپنی زندگی کو تبدیل کریں، اپنے آخرت کو سنوارنے کے لیے، اپنے مالک کے حقیقی اور خالق کے حقیقی کو خوش کرنے کے لیے۔ قیامت کے دن ہم کس منہ سے حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ملیں گے کہ ہم نے آپ کے لائے ہوئے دین کے ساتھ کیا کر دیا؟ ہمارے ساتھ، ہمارے پاس وقت نہیں تھا ایک دوسرے کی ٹانگیں کھینچنے سے، وقت نہیں تھا، ہم ایک دوسرے کی ٹانگیں کھینچتے رہے، اپنے ہی بندوں کے، اپنے ہی مسلمانوں کے، کوئی بریلی ہے، کوئی شیعہ ہے، کوئی سنی ہے، مختلف قسم کے فرقوں میں ہم تقسیم ہو گئے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں فرقوریت کا درس دیا تھا، یہ اجتماعیت کا درس دیا تھا، انہوں نے تو ہمیں فرقوریت کا درس نہیں دیا۔ سخائے ستار احادیث کی کتاب میں موجود ہیں، حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک آداب بھی مخفی نہیں، سب کچھ موجود ہے۔ انہوں نے ہمیں فرقوریت کا درس دیا تھا۔ آخر میں اپنے علماء سے یہ درخواست کروں گا کہ خدا را اس امت کو فرقوریت سے بچائیں، ایک دوسرے کی ٹانگوں کو کھینچنا بند کر دیں، ایک پلیٹ فارم پر جمع کر دیں اس امت کو۔ اس کے سامنے آپ اختلافات کی باتیں کریں گے، اختلافات کی باتیں رکھیں گے اس انجان امت کے سامنے، تو فرقوریت بنے گی۔ خدا کے لیے ان کے سامنے اللہ اور اللہ کے رسول کی باتیں رکھیں، اللہ اور اللہ کے رسول کی محبت کی باتیں رکھیں، اس کو ایک پلیٹ فارم پر جمع کریں۔ قیامت کے دن کس منہ سے ہم اپنے آقا نامدار حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ملیں گے؟ کس منہ سے ملیں گے کہ ہم نے آپ کی امت کے ساتھ کیا کر دیا؟ وہ امت جس امت کے لیے حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نظر کے حالت میں بھی دعائیں کی، مرتے وقت بھی، وفات کے دوران بھی۔ اما جی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ اس کی ہونٹوں سے امتی امتی کے الفاظ نکلتے تھے۔ اس امت کے ساتھ ہم نے کیا کر دیا؟ اس امت کو ہم نے کتنے فرقوں میں تقسیم کر دیا، کتنے فرقے بنائے اس امت کا؟ اس امت کو ہم نے اس دین کا ترجمہ کیسے سکھایا اور کیسے سنایا؟ ہم نے اس اسلام کا ترجمہ ٹھیک طریقے سے اس کے سامنے رکھا، اس امت کے سامنے نہیں رکھا۔ ہم جواب دہ ہوں گے قیامت کے دن۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہم سے پوچھیں گے کہ میرے دین کے علماء، میرے امت کے ساتھ آپ لوگوں نے کیا کر دیا؟ وہ تو بیچارے ان پڑھ تھے، وہ تو بیچارے جاہل تھے، اس کے سامنے تو آپ جو کچھ کہہ رہے تھے وہ اسلام تھا۔ ہم نے اس اسلام کا ترجمہ کس انداز میں اس امت کے سامنے بیان کیا؟ ہم تو صرف زکاتوں تک محدود ہوئے، ہم تو صرف صدقوں تک محدود ہوئے، ہم نے تو اس امت کے سامنے صرف مدارس بنانے کی اور مدارس چلانے کی فضائل بیان کیا۔ ہم نے اس کے سامنے اللہ کی محبت بیان کی، ہم نے اس کے سامنے محمد الرسول اللہ کی محبت کو بیان کی؟ نہیں۔
کہ علماء کے ساتھ اس کا کوئی حل نہیں ہے کہ اس امت کو اللہ پر عاشق کر دیں، جیسا کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا تھا. کہ علماء کے ساتھ یہ علم نہیں ہے کہ اس امت کو حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر عاشق کر دیں، اس کی سنتوں پر اس امت کو عاشق کر دیں. یہ فن نہیں ہے علماء کے ساتھ. میں بڑے مؤدبانہ انداز میں کہتا ہوں، عرض کرتا ہوں اپنے علماء سے کہ میرے اس پیارے دین کی، میرے اس پیارے اسلام کی، میرے پیارے علماء، خدا کے لیے قیامت تو ضرور آنی ہے، موت بھی آنی ہے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ضرور بضرور ملنا بھی ہے. کیا جواب دیں گے اس کو؟ واخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.